वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज बहुत ही ख़ास बात पर वीडियो है, यानी शौहर और बीवी के आदाब के बारे में। ये बहुत ही ख़ास मसला है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। तो वीडियो जब भी आपको मिले इसे लाइक कर दिए, शेयर कर दिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते, बहुत ही मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। इस मेहनत की कदर कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को जब भी आप दीन की बातें, आपको अच्छी बातें सीखने को मिले, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए 24 शौहर और बीवी के आदाब। इस्लाम जिस ऊंची तहजीब और रहन सहन की दावत देता है, वो उसी वक्त वजूद में आ सकता है जब हम एक साफ सुथरा समाज कायम करने में कामयाब हो। और साफ सुथरे समाज की तामीर के लिए ज़रूरी है कि आप ख़ानदानी व्यवहार व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और कामयाब बनाएं। ख़ानदानी ज़िंदगी शुरुआत शौहर और बीवी के पाक साफ ताल्लुक़ से होती है। यानी जब शौहर का, बीवी का, ख़ानदानी, क्योंकि जब ख़ानदान बढ़ता है यानी औलाद होती है, तो फिर हमारी ज़िंदगी की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। यानी शौहर और बीवी की पाक साफ ताल्लुक़ से होती है। और इस ताल्लुक़ की खुशगवारी गुजारने वाली ज़िंदगी के आदाब और फ़र्ज़ों को खूब अच्छी तरह जानते हो और उन आदाब और फ़र्ज़ों को पूरा करने के लिए पूरा दिल लगाकर खुलूस और यकसुई के साथ मुतबेद और शर्म हो, यानी शर्म होनी चाहिए कि हमें, मतलब आपस में दोनों मियाँ बीवी को, कि हम अपने ख़ानदान यानी वंश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी एक साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यानी हमें साफ ताल्लुक़ होने चाहिए एकदम। नीचे हम पहले इन आदाब और फ़र्ज़ों का बयान करते हैं जिनका ताल्लुक़ शौहर से है, और फिर उन आदाब और फ़र्ज़ों का जिक्र करना जिनका ताल्लुक़ बीवी से है। तो शौहर की ज़िम्मेदारी बीवी के साथ अच्छे व्यवहार की ज़िम्मेदारी गुजारिए। उसके हक़ों को दिल खोल कर अदा कीजिए और हर मामले में एहसान और इशार का रवैया अपनाइए। खुदा का इरशाद है, और उन 7 भले तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारो। कुरान 419। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विदाई हज के मौके पर एक बड़े इंतज़ामा शबा को खिताब करते हुए हिदायत फरमाई, लोगों सुनो, औरतों से अच्छे व्यवहार के साथ पेश आओ, क्योंकि वे तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुम्हें उनके साथ सख्ती का बर्ताव करने का कोई हक़ नहीं, सिवाय उस हालत में कि जब उनकी तरफ से कोई खुली हुई नाफरमानी सामने आए। यानी आप जब सख्ती कर सकते हो औरत पर, जब आपके ऊपर खुली हुई नाफरमानी आए कि वो और किसी नामहरूम मर्द से ताल्लुक़ रख रही है, या और कोई शरई कानून यानी दीन के ख़िलाफ़ है, तो आप जब उस औरत के साथ सख्ती के साथ पेश आ सकते हो। अगर वो ऐसा कर बैठे तो फिर खवा उससे अलग रहो और उन्हें मारो। तो ऐसा ना मानना कि कोई भारी चोट आए, और फिर जब वे तुम्हारे कहने पर चलने लगे तो उनको खवा सताने के बहाने न ढूंढो। यानी फिर बहाने मत ढूंढो, वो अपने सही रास्ते पर आ गई, सीधे रास्ते पर। यानी उसने जिस नामहरूम मर्द से जो भी था, जो ताल्लुक़ थे, वो मतलब छोड़ दिए और वो सही रास्ते पर है, तो उसे बिना खोट के मत मारो, बहाने मत ढूंढो। तुम्हारे कुछ हक़ तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हक़ तुम्हारे ऊपर हैं। उन पर तुम्हारा हक़ ये है कि वे तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से न रौंदवाएँ, यानी तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से न रौंदवाएँ जिनको तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को हरगिज़ न घुसने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो। और सुनो, उनका तुम पर वो हक़ है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। यानी उनके खिलाने पिलाने का ऐसा इंतज़ाम कीजिए जो मियाँ बीवी के बेमिसाल
قریبی دلی تعلقات اور ساتھ رہنے کے جذبے کی شان کے مطابق ہو۔ جہاں تک ہو سکے بیوی سے خوش گمان رہیے اور اسی کے ساتھ نباہ کرنے میں برداشت کرنے اور اونچا حوصلہ دکھانے والے رویے کو اپنائیں۔ اگر ان میں شکل و صورت یا عادت و اخلاق کا سلیقہ اور ہنر کے اعتبار سے کوئی کمزوری بھی ہو تو صبر کے ساتھ اسے بھی پی جائیں اور اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھتے ہوئے کھلے دل اور اونچے حوصلے کے ساتھ تیاگ اور صلح سے کام لیجیے۔ خدا کا ارشاد ہے اور صلح بھلائی ہی ہے اور ایمان کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں کسی وجہ سے ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیز تمہیں پسند ہو پر خدا نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی کر دی ہے۔ قرآن 419۔ اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں کہا ہے، کوئی ایمان والا مرد اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے، یعنی کوئی ایمان والا مرد اپنی ایمان والی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری عادت اس کو پسند آ جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہر عورت میں کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، اور اگر شوہر عیب کو دیکھتے ہی اس کی اور سے نگاہیں پھیر لے اور دل برا کر لے تو پھر کسی خاندان میں گھریلو خوشگواری مل ہی نہیں سکے گی۔ ہمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے عورت کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا اس عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ ایسی بھلائیاں دے دے جن تک مرد کی کوتاہ نظر نہ پہنچ رہی ہو، جیسے عورت میں دین و ایمان اور عمل کی کچھ ایسی کھلی خوبیاں ہوں جن کی وجہ سے وہ پورے خاندان کے لیے رحمت ثابت ہو، یا اس کی ذات سے کوئی ایسی نیک روح وجود میں آئے جو ایک بڑی آبادی کو فائدہ پہنچائے رہتی ہے۔ زندگی کے لیے باپ کے حق میں صدقہ جاریہ جاری رہنے والی نیکی بنے اور عورت مرد میں سدھار لانے کا ذریعہ بنے اور اس کو جنت سے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہو، یہ پھر اس کی قسمت سے دنیا میں خدا اس مرد کو بہت سی روزی اور خوشحالی دے۔ بہرحال عورت کے کسی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ میاں بیوی کے تعلق کو برباد نہ کیجیے، بلکہ حکمت کے ساتھ دھیرے دھیرے گھر کے ماحول کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کی کوشش کیجیے۔ معاف کرنے اور مہربانی کرنے کا رویہ اپنائیں اور بیوی کی کوتاہیوں، نادانیوں اور سرکشیوں سے آنکھیں چرا جائیے۔ عورت سوجھ بوجھ اور عقل کے اعتبار سے کمزور اور بہت ہی جذباتی ہوتی ہے، اس لیے صبر و سکون، رحمت و محبت اور دل کے خلوص کے ساتھ اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے اور صبر و ضبط سے کام لیتے ہوئے نباہ کیجیے۔ خدا کا ارشاد، ایمان والو، تمہاری بیویاں اور کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو۔ اگر تم معافی، مہربانی، خلوص اور دل کی گہرائی سے کام لو تو یقین رکھو کہ خدا بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ اوپر کا حصہ ٹیڑھا ہے۔ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر اس کو چھوڑے رہو گے تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیجیے اور پیار اور محبت سے پیش آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پورے ایمان والے مومن وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہوں اور تم میں
سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں۔ اپنے اچھے اخلاق اور نرم مزاج کو جانچنے کا عمل میدان گھریلو زندگی ہے۔ گھر والوں سے ہی ہر وقت کا واسطہ رہتا ہے اور گھر کی بے تعلقی و تعلق کی زندگی میں ہی مزاج و اخلاق کا ہر رخ سامنے آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں پورا ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق، کھلے دل اور مہربانی کا برتاؤ کرے، گھر والوں کا دل رکھے اور پیار و محبت سے پیش آئے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت زکریا رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے رہ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں۔ آپ رک گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پوچھے۔ آپ آنسو پوچھتے جاتے اور وہ بے اختیار روتی جاتی تھیں۔ پورے کھلے دل سے اپنی زندگی کی سادگی کی ضرورتوں پوری کیجیے اور خرچ میں کبھی تنگی نہ کیجیے۔ اپنی محنت کی کمائی گھر والوں پر خرچ کر کے سکون اور خوشی محسوس کیجیے۔ کھانا کپڑا بیوی کا حق ہے اور اس حق کو ہاتھ کھول کر اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا شوہر کی بڑی خوشگوار ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو کھلے دل سے انجام دینے سے نہ صرف دنیا میں میاں بیوی کو بھلی زندگی والی نعمت ملتی ہے بلکہ ایمان والا آخرت میں بھی عزت اور ایمان کا حقدار بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں لگایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر لگایا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کے خرچ کرنے کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر لگایا۔ بیوی کو دینی حکم اور تہذیب سکھائیں، دین کی تعلیم دیجیے، اسلامی اخلاق سے سجائیے اور اس کی تربیت، یعنی بیوی دیندار نہیں تو دیندار بنائیے، اسے اچھے اخلاق کے ساتھ تربیت اور سدھار کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے تاکہ وہ ایک اچھی بیوی، اچھی ماں اور ایک خدا کی نیک بندی بن سکے اور اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا کر سکے۔ خدا کا ارشاد ہے، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تبلیغ و تعلیم میں لگے رہتے تھے اسی طرح گھر میں بھی اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہو۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا، اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجیے اور خود بھی اس کے پورے پابند رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھا جاتا ہے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں خدا کے حضور کھڑے عبادت کرتے رہتے، پھر سحر کا وقت آتا تو اپنی بیوی کو جگاتے اور کہتے، اٹھو اٹھو نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت بھی پڑھتے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور اس پر جمے رہو۔ اگر کئی بیویاں ہوں تو سب کے ساتھ برابری کا ویوہار کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں برابری کا بڑا اہتمام کرتے۔ سفر پر جاتے تو قرآن پرچی ڈالتے اور قرعہ میں جس بیوی کا نام
آتا اسی کو ساتھ لے جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی ذمہ داری بڑی خوشی اپنے شوہر کا اطاعت کیجیے اور اسے اطاعت میں خوشی اور سکون محسوس کیجیے، اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور جو بندی خدا کے حکم کو پورا کرتی ہے وہ اپنے خدا کو خوش کرتی ہے۔ نیک بیویاں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بنا روزہ نہ رکھے۔ ابو داؤد۔ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو توصیہ کی ہے۔ دو قسم کے آدمی ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی۔